अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम अपना जो है ना जी वो शुरू करेंगे एक कुरान का लेसन, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम आयत नंबर 89 तक जो है ना जी वो पढ़ चुके हैं, और उसमें बल्कि आयत नंबर 89 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि अल्लाह ताला ने कहा कि इनके पास जब वो किताब आई जो जो किताब इनके पास मौजूद थी उसकी तस्दीक कर रही थी, उसका इन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि इससे पहले वो उसके वसीले देकर, उसका वास्ता देकर काफरों के मुकाबले में फतह मांगा करते थे। उसी बयान को अल्लाह ताला आगे बढ़ा रहा है। इस कौम की अभी इसकी नफ्सियात की जो तालीम है वो जारी है, और मैं कोशिश करूंगा आज हम 100 आयात अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करें सूरह बकरा की इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिसा माश्तरू बिही अनफुसहुम अन यकफुरु बिमा अनज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़ि अल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। ये आयत नंबर 90 की मैंने तिलावत की है। बिसा माश्तरू बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज है जो ये खरीदते हैं अपने नफ्सों के लिए, अपने लिए। अन यकफुरु बिमा अनज़लल्लाहु, अन यकफुरु बिमा अनज़लल्लाहु, के उन्होंने कुफर किया उस चीज के साथ जिसको अल्लाह ने उतारा था। बग़यन, जिद की वजह से, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। बग़यन, जिद की वजह से। अन युनज़्ज़िलल्लाहु, अल्लाह जिस पे नाजल करे, मिन फजलिही, अपने फजल में से, अला मन यशाउ, मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पे चाहे। फबाऊ बिगज़बिन, अला गज़ब, तो वो लौटे साथ गजब के, और एक और गजब उनके ऊपर। वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, और काफिरों के लिए एक खुला अजाब है, शदीद किस्म का अजाब है। इस आयत में अल्लाह ताला असल मर्ज जो इनको था ना वो बयान हो रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि कितनी बुरी चीज है जो तुमने अपने नफ्सों के लिए खरीद ली, सिर्फ जिद की वजह से। जो कुछ मैंने नाजल किया उसके साथ तुमने कुफर किया, और तुम्हारे एक गजब के बाद तुम्हारे लिए दूसरा गजब है, और तुम्हारे लिए अजाब है। ये जिद क्या थी? दरअसल जब इनको इनकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनके पास बहुत सारी आसमानी किताबें आई, क्योंकि बहुत सारे रसूल आए। वो सारा मवाद इनके पास मौजूद था, और जब इनको टाइटस रोमन जो जनरल था उसने दरबदर कर दिया इनको, और इनका जो सेकंड टेम्पल था वो गिरा दिया गया, बैतुल मक़दस को एक दफ़ा फिर गिरा दिया गया, और इनको निकाल दिया गया फ़लस्तीन शाम की हदूद से, और फिर इन पर पाबंदी लगा दी गई कि ये कहीं नहीं आ सकते। तो इनका जो एलीटिस्ट तबका था, रिलीजियस एलीट जो थी इनकी, वो सारे के सारे मदीना और उसके करीबो जवार में आके बस गए। अब क्यों ये वहां आके बसे, उसका सिर्फ एक माटो था, सिर्फ एक नजरिया था कि ये जानते थे, इनके पास वाज़ेह निशानियां थीं कि ये मस्कन बनना है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बड़ा बखूबी जानते थे। इसीलिए इनके कुछ 3 कबाइल जो है वो मदीना में बस गए आके, और 2-3 कबाइल जो थे इनके वो खैबर में बस गए, और इसी तरह अ, 1-2 इनके जो कबाइल थे वो खैबर के गिरदुनवा में बस गए। तो ये सारे के सारे जो जिसको हम फदक कहते हैं, वो फदक वाला जो इलाका था वो भी यहूदियों का था। तो ये सारे के सारे सिर्फ इस उम्मीद पे आके इस सरजमीन पे बसे थे कि ये शनाख्त कर चुके थे अपनी किताबों में से कि यही वो सरजमीन है जो मस्कन बननी है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इनको ये उम्मीद थी कि हम यहाँ आके बसेंगे तो फिर ये नबी आखिरुज़्ज़मान जो हैं
وہ بھی ہماری نسل میں ہی پیدا ہوں گے، لیکن یہ ظاہر ہے اللہ کی سکیم کچھ اور تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تمہاری تمام نشانیاں جو کہ ہمیں پتہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور یہ تو نبی و آخر الزماں جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے کی بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ جل بن کر ضد کر بیٹھے، حسد کر بیٹھے۔ ایک واقعہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ان کی حسد کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر سے جو گواہی ملی ہمیں، ہم باہر کی بات نہیں کرتے، ان کے گھر سے جو گواہی ملی وہ ہماری ام المومنین جناب صفیہ سلام اللہ علیہ نے دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں شامل کیا تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں 12-13 سال کی لڑکی تھی، اور میرے باپ اور میرے چچا مجھے دونوں بہت پیار کرتے ہوتے تھے۔ کیپ ان مائنڈ کہ صفیہ بنت حئی بن اخطب جو ہیں وہ ہماری ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، لیکن ان کا جو والد تھا حئی بن اخطب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بغض رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹاپ موسٹ ربائی تھا، ان کا جو تھا ربی تھا، ٹاپ موسٹ ربی تھا، ریلیجیس لیڈر تھا، اور ساتھ پولیٹیکل لیڈر تھا ان سارے جیوز کا، یہ جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح خیبر اور فدق میں رہ رہے تھے۔ تو ساتھ اس کا بھائی تھا، وہ بھی جو تھا وہ ریلیجیس ربی تھا۔ تو وہ اماں کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ ملنے کے لیے دیکھ جب یہ رولا پڑا کہ نبی و آخر الزمان مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو میرے سامنے تیار ہو کے میرے چچا اور میرے والد گئے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ نشانیاں دیکھنی ہیں جا کے، اور یہ کنفرم کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑے انتھوزیزم میں، بڑے جوش میں گئے، اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے منہ لوٹے اترے ہوئے تھے۔ اماں صفیہ کہتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے باپ جب بھی گھر واپس آتے تو میں دوڑ کے، اکلوتی بیٹی تھی، میں دوڑ کے ان کی طرف جاتی تو مجھے اٹھاتے، پیار کرتے۔ اس دن بھی میں دوڑ کے ان کی طرف گئی، لیکن انہوں نے مجھے پیار نہیں کیا۔ میں بڑی حیران ہوئی، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ آپ نے اس کو پہچان لیا؟ تو میرے والد نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا۔ میرے چچا نے پھر کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا 100% یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ یہ وہی ہے، اور تمام نشانیاں پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے چچا نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو حئی بن اختب نے کہا کہ صرف مخالفت، ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ سوری۔ تو یہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ بغین، کہ یہ ضد تم نے لگائی کہ جب اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل سے نواز دے، جسے چاہے چن لے اپنے لیے، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ نہ تمہارا یہ جگیر ہے، نہ اللہ تمہارا پابند ہے، لیکن انہوں نے ضد کی خاطر، اور اللہ نے کہا یہ بڑا ہی برا سودا انہوں نے کیا، اور اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے وہ خرید لیا جو ان کے لیے عذاب در عذاب، اور پھر آخرت میں بھی عذاب کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ یہ اس آیت میں یہ جو ان کی جو ضد تھی وہ بیان ہوئی ہے۔ یہ ایکچول ان کو آج بھی اناد بھی یہی ہے کہ یہ ہو کیسے گیا، ہم چوزن سیڈز ہیں، ہم پرائم جو ہیں وہ نسل ہے آدم کی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنے آپ، جس طرح پچھلی آیات میں کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک غلاف ہے۔ یہ آگے آیتیں اور بیان کریں گی یہ اپنے لیے کیا کیا رکھتے ہیں، اور یہ ایک سیلف کمپلیکس آف سپیریئرٹی میں مبتلا تھے، اور ان سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی، اور آج تک نہیں ہو رہی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ظہور ان میں نہیں ہوا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 91 ہے جی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا،
کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پہ ایمان لے کے آئیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے. وَهُوَ حق، حتیٰ کہ وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. یہ ان کا کلیم تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے تو تم اس پہ ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے کہ نہیں نہیں، ہم صرف وہی چیز پر ایمان لے کے آئیں گے جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ساری چیزوں کا کفر کریں گے. اور حتیٰ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ کتاب بھی حق ہے اور اس کی تصدیق کر رہی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے. آگے اللہ بڑی مزیدار بات کہتے ہیں. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو تو ان سے ان سے کہو، ان سے پوچھو. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے تھے پھر؟ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے قبل تم انبیاء کو کیوں، اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ کیا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پہ تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو، جو کہ تم تو کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے. اچھا جی، اس سے اگلی آیت پہ آپ چلیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اب یہاں اللہ انہیں یہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے جو ہمارے اوپر اتری، اللہ ان کے کرتوت دوبارہ یاد کرا رہے ہیں. یہ ہم تفصیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. صرف بتاتا چلوں گا کہ اللہ پھر دوبارہ یاد اس لیے کرا رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ آیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہم پہ اترا. تو اللہ نے کہا کہ پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ پھر اس کے علاوہ وَلَقَدْ، اور اس کے علاوہ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو تم نے ایک بچڑا بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے اس وقت. اچھا، ایک تو یہ ان کی کرتوت ہو گئی. آگے چلیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اچھا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو تم نے بچڑا بنا لیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب میں نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا. اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. جب طور کو تمہارے اوپر اٹھایا اور تم نے عہد کیا، اور اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا کہ اس عہد کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو قوت کے ساتھ اور سنو، اور میری بات سنو. اللہ نے کہا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا لیکن ہم بات نہیں مانیں گے. یہ اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی بغاوت کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. یہ ان کے دلوں میں گر کر چکی تھی بچڑے کی محبت. یعنی یہ آپ یہ خود دیکھیں کہ ان کے ہاں دو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بیک وقت موجود تھے. اللہ کی کتاب آ گئی اور ان کے سامنے اس جادوگر نے بچڑا بنایا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ونڈ سپیڈ کے ساتھ جو آتی تھی اور اس سے گزرتی تو آواز نکالتا تھا. وہ اس کی ان کے سامنے اس نے مینوفیکچر کیا. انہی سے سونا لے کے اس کو پگلا کے مینوفیکچر کیا. اس کے باوجود یہ اتنی لائن قوم ہے کہ اپنے دو برگزیدہ پیغمبران اور اللہ کی کتاب کی موجودگی میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اشربو اشربو فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی تھی اس کی بچڑے کی، ان کے کفر کی وجہ سے.
کل بساما یامرکم بھی ایمانکم، انہیں کہو کہ کتنا برا حکم ہے جو تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے. یعنی کہنے کو تو یہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ بچڑے کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو اور اس کی پوجا کرو. اللہ کہتے ہیں کہ کتنا برا حکم ہے جو تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے. اگر تم مومن ہوتے، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ اپنے کرتوت کے اوپر غور کرو گے، یہ بچھڑے کی محبت. اور پھر تم نے جب طور میں نے تمہارے اوپر اٹھایا تو اس وقت تم نے یہ بات کہی کہ ہم نے سن تو لی اللہ کی بات لیکن ہم مانیں گے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں سرایت کر چکی تھی. اگلی 94 آیت پھر آگے اسی ایک اور ان کا وصف، ایک اور ان کا کرتوت بیان کر رہی ہے. کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے پیغمبر انہیں کہیے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، انہیں کہیے کہ اگر اللہ کا گھر، دار آخرت، آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف تمہارے لیے خالص ہے اور دوسرے انسانوں کا اس پر کوئی حق نہیں. یہ ایک ان کا اور بلیف ہے، اور آج تک یہ بلیف اپنے اس بلیف کے اوپر اڑے بیٹھے ہیں اور بالکل قائم ہے اپنے اس بلیف کے اوپر کہ جناب کسی بھی کہتے ہیں جی اور نسل انسانی کا جنت کے اوپر کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جنت صرف ہمارے لیے بنائی ہے اور آج بھی اسی بلیف کو لیے پھرتے ہیں. اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہی حق ہے تو پھر تم اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موت کی تمنا کرنے کا انہیں کہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس سے اگلی آیت میں ولن یتمناہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیہم بالظالمین. یہ کبھی بھی ابداً قیامت تک بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو یہ آگے بھیج چکے ہیں وہ اس کی وجہ سے، اور اللہ ان کے ظلموں کو جانتا ہے. اب پچھلی آیت کو ملا کے پڑھیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، تو اس دعوے میں سچے ہیں کہ آخرت کا گھر صرف ان کے لیے ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی قیامت تک بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اور اللہ ان کے ظلموں کو بھی جانتا ہے، اصل حقیقت یہ جانتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت میں کہتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَّةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بڑی مزیدار آیت ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ ضرور انہیں پائیں گے، احرص الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی کا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ موت کی تمنا کرو، یہ کبھی بھی قیامت تک بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ آپ انہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی کے بارے میں، سب سے زیادہ حریص پائیں گے. یہ سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں. آج بھی ان کی سائیکالوجی یہی ہے. مسلمان خواہ مخواہ ان سے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کریں یہ موت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کہ کوا غلیل سے بھاگتا ہے. یہ بالکل موت سے ایسے بھاگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے دبے بیٹھے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ آپ انہیں پائیں گے کہ یہ
انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو مشرک ہے وہ بھی زندگی کے حریص ہوتے ہیں، وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ مشرکین سے بھی زیادہ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور مشرکین سے زیادہ جو ہے یہ زندگی کے حریص ہیں۔ اچھا، آگے اللہ کہتے ہیں یود احدہم لو یؤمر الف سنات وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یؤمر واللہ بصیر بما یعملون۔ آپ پائیں گے ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک کی عمر پائے۔ ان کی حرص دیکھیں زندگی کے بارے میں، یہ اللہ بتا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس سائیکالوجی کے اوپر شک کرے گا تو وہ قرآن کو جھٹلائے گا۔ یہ ہمارا پیغام ہے ہماری اپنی ایلیٹ کلاس کو کہ خدا را ہمیں نئے نئے درس نہ دیا کریں، ہم نے قرآن کو جینا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ کیوں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن واضح فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ زندگی کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ حریص جو ہیں وہ زندگی کے یہ یہودی ہیں، اور انسانوں میں اللہ کے فضل کے سب سے کم حریص جو زندگی کے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہونی چاہیے۔ جو مومن ہے وہ زندگی کا سب سے کم حریص ہوتا ہے، اور یہی ہمارا عروج کا زینہ تھا۔ ہم جب پیغام دیتے تھے، کوئی لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو دمکاتے تھے تو وہ کہتے تھے او بھائی، ہماری اس اگلی زندگی سے زیادہ خوبصورت ہے، تم کیا سودا بیچتے ہو ہمیں دمکا کے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی کو جا کے انجوائے کریں۔ یہ ہمارا فلسفی یہ ہے، لیکن قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی فلسفی یہ نہیں ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی، اللہ کہتا ہے یا ودو احدہم، ہر کوئی محبت رکھتا ہے لو یؤمر الف سنات، کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، وما ہوا بمزحزح من العذاب، حتیٰ کہ این یؤمر، حتیٰ کہ عمر کا ملنا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بڑی ہی سیر حاصل آیت ہے یہ، کہ یہ انسانوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی کے، اور اللہ نے اس پہ ڈگری جاری کی ہے، دستخط شدہ ڈگری ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ 1000 سال تک جیے، اور اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کو 1000 سال کی زندگی دے بھی دوں تو پھر بھی ان کی عمر ان کو ان کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور ان کی خصوصیت تھی، ایک اور خصلت ان کی تھی بری، جن کا اگلا ذکر آ رہا ہے۔ یہ اب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم اس چیپٹر کی نا، بنی اسرائیل والے۔ کل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو بے شک وہ کل من کان عدو لجبریل، جو جبریل کے لیے دشمنی رکھتا ہے، آپ انہیں کہہ دیئے فإنہ نزلہ، تو بے شک اس نے نازل کیا ہے اعلی قلبی کا، آپ کے قلب پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ چیز مصدق لما، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، وہ بشرا، اور بشارت ہے، للمومنین۔ اب یہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نا پوچھا باقاعدہ کہ آپ پر نا
کون سا فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کے آتا ہے. تو انہوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، انہوں نے کہا او ہو جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے. یعنی خود سے یہ من گڑت بات جو ہے نا انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ جبریل جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے. اچھا اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ جبریل نے آپ کے قلب پر جو بھی نازل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور یہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ہدایت ہے، بشرا بشارت ہے للمومنین، مومنین کے لیے. ہدایت میں آپ کو بتا چکا ہوں. بشرا کیا ہوتا ہے؟ بشرا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس ریوارڈ کی خوشخبری ہوتی ہے، اس ریوارڈ کی خوشخبری کو یا خبر کو بشارت کہتے ہیں، جس کا انسان حقدار نہیں ہوتا، یا اپنی انٹائٹلمنٹ سے زیادہ جو ریوارڈ ہے وہ بشارت ہوتی ہے، وہ بشرا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ہدایت ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس پہ عمل کرے گا اس کو جو اس کی جزا بنتی ہے اس سے ملٹیپل ٹائم. بشرا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کام کیا اور اس کی جزا فرض کریں، سپوز کر کے بتا رہا ہوں، فرض کریں 100 روپیہ بنتی ہے تو وہ آپ کی جزا ہے، وہ بشرا نہیں ہے، وہ بشارت نہیں ہے. بشرا کیا ہے کہ آپ کی جزا 100 روپیہ بنتی ہے لیکن آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی جزا 100 بنتی ہے لیکن آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. یہ بشرا ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے اور بشرا ہے مومنین کے لیے. اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ نے آگے اس کو واضح کر دیا اگلی آیت میں. یہ آیت نمبر 98 ہے. من کان عدوا للہ ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، ملائکہ کا، اللہ کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک ان کافروں کے لیے اللہ دشمن، اللہ کی دشمنی ہے، اللہ دشمن ہے ان کا. تو یہاں پھر یہ ان کا یہ جواب تھا جبریل کے بارے میں، یہ میکائیل کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل کہہ دیا کہ جو کوئی بھی دشمن ہے میرا، میرے رسولوں کا، میرے ملائکہ کا، اور پرٹیکولرلی بیان کر دیا جبرائیل کا، میکائیل کا، اور جو کوئی دشمن ہے تو در حقیقت سب وہ سمجھ لے کہ اللہ ان کا دشمن ہے. اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر ہے 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتًا بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، ہم یقیناً، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، آیات بینات کھلی کھلی نشانیاں. یہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے آپ کے اوپر آیاتن بینات کھلی کھلی نشانیاں نازل کی ہیں. وما یکفرو بہا الا الفاسقون، اور ان کے ساتھ کوئی کفر نہیں کر سکتا، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے فاسقین کے. جتنے بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے نصارہ ہیں، چاہے بت پرست ہیں، چاہے صابی ہیں، چاہے مجوسی ہیں، یہ سارے کے سارے فاسق ہیں. کیونکہ یہ جو حقیقت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، کوئی صاف دل بندہ جو اپنے اندر تعصبات نہ رکھتا ہو، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو، اور جو اپنی سوچ میں، اپنے مائنڈ میں، اپنے قلب میں جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو اور حق کی تلاش رکھتا ہو، وہ کبھی بھی اس کلام پاک کو، اس قرآن مجید کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی ڈگری ہے. ہاں، جو جھٹلائے گا جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگا، اس کی سوچ گندی ہوگی، وہ شکی مزاج ہوگا،
اس لیے اللہ نے کہا کہ جو کوئی جھٹلائے گا وہ اس کو جھٹلائے گا، ایکچوئل وہ فاسق ہوگا، کیونکہ کوئی صاف دل بندہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کوئی صاف دل بندہ اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیَاتًا بَیِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر کھلی نشانیاں آپ کے اوپر نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور کوئی اس کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا، کوئی بھی۔ یہ اللہ کا لفظ جہاں آتا ہے نا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو صفت آئی مصروف کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ بڑا جاندار کل کیل ٹھونک دیتا ہے بالکل سامنے رکھ کے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ وما یکفرو بہا، کوئی اس کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا الا الفاسقون، سوائے فاسقوں کے۔ جو فاسق ہوں گے، جن کے دل میلے ہوں گے، وہ کریں گے اس کے ساتھ کفر اور اس کتاب کا انکار کریں گے، ادروائز کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آگے آیت نمبر 100 ہے، او او کلما عہدوا عہدا نبذہ فریقا منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، اور جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک گروہ ان میں سے اٹھا اور اس نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، یہ بھی ان کی ایک خصلت تھی کہ جب اللہ ان کے پاس رسول بھیجتے تو ان میں سے ایک گروہ سر عام اس کی مخالفت کر دیتا، اور یہ پھر اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، جو ایمان بھی لے آتے تھے وہ بھی کونے خدروں میں چلے جاتے تھے، لیکن آپس میں بھائی چارے کو متاثر نہیں کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، پرے پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں لے کے آئی۔ اچھا جی، اگلی آیت پہ پھر ختم کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہ میں نے اس لیے 100 سے آگے 101 پہ آیا ہوں کہ یہ پچھلی آیت متصل ہے اس سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جب بھی ان کی طرف کوئی رسول آیا، مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتا تھا اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ ایسا اٹھا ان لوگوں میں سے جس نے اس کتاب کو جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو پھینک دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، یعنی گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے، یہ ایسے پریٹینڈ کیا انہوں نے۔ اللہ یہاں یہ بات واضح کر رہے ہیں، پچھلی آیت میں چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا، ان سے ایک فریق اٹھا اور اس نے اس عہد کو پھینک دیا، توڑ دیا، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لے کے آئی۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو جو کہ تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو کچھ ان کے پاس پہلے تھا، تو ان میں سے ایک فریق اٹھا اور اس نے وہ چیز جو اللہ نے نئی نازل کی ہوئی ہوتی تھی اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اور یعنی میننگ دیر بائی کہ ان کا انکار کر دیا اور ان کی مخالفت شروع کر دی، اور اس طرح پریٹینڈ کیا کہ جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں، حتیٰ کہ یہ ایک ایک بات جانتے ہوتے تھے، صرف ان کے ذاتی مفادات کے اوپر گزند پہنچتی تھی۔ یہ جو بڑے بڑے ربی اور پیر اور مرشد یہ بن بیٹھے تھے، اور جب اللہ کے رسول آتے اور توحید خالص کا بیان فرماتے تو یہ پھر چڑ جاتے اور ان کے اوپر یہ فتوے لگاتے، اور پھر کفر تک کے فتوے ان کے اوپر لگاتے، اور پھر ان کے قتل کے فتوے دیتے اور ان کمیونٹی سے ان کو قتل کروا دیتے۔ کیوں؟ لیکن اندر سے یہ بات قرآن کے فیصلے کے مطابق اندر سے یہ بات جانتے تھے، جان رہے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ سچا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات جو ہوتی تھیں وہ تصدیق کرتی تھیں اس کی جو ان کے پاس پہلے تھا۔
لیکن اس کے باوجود یہ اپنے کفر، اپنے گمنڈ، اپنے تکبر اور اپنی جہالت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک فریق اٹھتا اور اللہ کی اس کتاب کو پشت کے پیچھے ڈال دیتا۔ آگے 102 سے جو ہے نا جی، یہ بڑی مزیدار آیت ہے، اس پہ میں ذرا سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں سحر اور جادو کا ذکر ہے، اور آج کل کے مسائل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل پھر جو ہے نا اللہ کے فضل سے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔